यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम इस्तिस्ना की किताब बाब 2 और 3 पे गौर करे थे। आज हम बाब 4 पे गौर करेंगे। ये बाब में मूसा इसराइलियों को वो सारे बातें याद दिलाते हैं जब उन लोग बियाबान में सफ़र कर रहे थे। ये लोग यरदन के नदी के मशरक़ के तरफ आ गए हैं और यहाँ मूसा अपना आखिरी पैगाम इसराइलियों को देते हैं। मिस्र से जो इसराइलियाँ निकले थे वो सारों में से सिर्फ यीशु और कालिब मूसा के सामने खड़े थे। बाकी के सब बियाबान में उनके नाफरमानी की वजह से मर गए थे और ये नई नस्ल तैयार है वायदे के ज़मीन में दाखिल होने के लिए। मगर वायदे के ज़मीन पे जाने से पहले मूसा इन लोगों को अपने बियाबान के सफ़र के बारे में याद दिलाते हैं और इन लोगों पे ये जाहिर करते हैं कि ये लोग खुदा से हमेशा मोहब्बत रखना और अपने आप को पूरी तरीके से उसके हवाले करना और उसके बताए हुए राहों पे चलना। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 24 तक। लिखा हुआ है, और अब ए इस्राएलियों, जो आइन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावन अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। जो कुछ खुदावन ने बाल फगुर के सबब से किया वो तुमने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बाल फगुर की पैरवी की खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावन अपने खुदा से लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जिंदा हो। देखो, जैसा खुदावन मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया उसके मुताबिक मैंने तुमको आइन और अहकाम सिखा दिए हैं, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। वो इन आइन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम निहायत अक्लमंद और दानिश्वर है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नज़दीक हो जैसा खुदावन हमारा खुदा, कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नज़दीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आइन और अहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। सो तुम ज़रूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो कि तुम वो बातें जो तुमने अपनी आँख से देखी हैं भूल जाओ और वो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे दिल से जाती रहें, बल्कि तुम उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना, खुसूसन उस दिन की बातें जब तुम खुदावन अपने खुदा के हुजूर होरीब में खड़े हुए, क्योंकि खुदावन ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हुजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि ज़िंदगी भर जब तक ज़मीन पर जीते रहें मेरा खौफ मानें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। चुनांची तुम नज़दीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए, और वो पहाड़ आग से दहक रहा था और उसकी लौ आसमान तक पहुँचती थी और गिरदा गिर्द तारकी और घटा और जुल्मत थी। और खुदावन ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फ़कत आवाज़ ही आवाज़ सुनी। और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर की 2 लोहें पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावन ने
مجھے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں تاکہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو۔ سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورب میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہیں ملتی ہو، یا جب آسمان کی طرف نظر کرو اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھو تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگو جن کو خداوند تمہارے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا ہے، تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو، جیسا آج ظاہر ہے۔ اور تمہارے ہی سبب سے خداوند نے مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں اور نہ اس اچھے ملک میں پہنچنے پاؤں جسے خداوند تمہارا خدا میراث کے طور پر تم کو دیتا ہے، بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے۔ میں یردن پار نہیں جا سکتا، لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کرو گے۔ سو تم احتیاط رکھو، تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو، جس سے خداوند تمہارے خدا نے تم کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا خدا جو ہے ان لوگوں کو یعنی کہ اسرائیلیوں کو صاف صاف بتا دیا کہ ان لوگاں اس کے کلام کو صرف سننا نہیں ہے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کے کلام پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یا جو ہے اور ایک چیز خدا جو ہے ان لوگوں کو جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں نہ کچھ چیز اضافہ کرنا نہ کچھ نکال دینا۔ خدا جو ان کے ہاتھوں میں شریعت دیا تھا اس کے حساب سے ان لوگوں کو چلنا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں میں کمزوری یہ تھی کہ ان لوگاں شریعت کو نہیں رکھ سکے۔ اگر رکھتے تھے تو خدا کے طرف سے ڈھیر ساری برکتیں ملتی تھی۔ میرے دوست، استثنا کی کتاب جو ہے دو باتوں پہ زور دیتی ہے۔ پہلی بات ہے محبت اور دوسری بات ہے فرمان برداری، یعنی کہ خدا کے حکموں پہ عمل کرنا۔ شاید آپ یہ بات پہ غور نہیں کرے ہوں گے کہ محبت پرانا عہد نامہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ یہ چوتھے باب میں موسیٰ جو ہیں اسرائیلیوں کی نئی نسل سے ترس ہیں کہ ان لوگاں خدا کے حکموں پہ عمل کرنا، اور انہوں وجہ بھی بتائے ہیں کہ ان لوگاں کئی کو خدا کے حکموں پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی وجہ جو انہوں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا اسرائیلیوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور ان لوگوں کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ خدا کے حکموں پہ عمل کرنے سے خدا ان لوگوں کو برکت دے سکتا ہے۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اسرائیلیاں برکت پا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ اسرائیلیاں خدا کے حکموں پہ عمل کرنے سے یہ ظاہر ہوگا کہ ان لوگاں خدا کے کتنے شکر گزار ہیں۔ تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ ان لوگاں اس لیے خدا کے حکموں پہ عمل کرنا کیونکہ ان لوگاں خدا کے ہیں۔ میرے بھائی، خدا کے حکموں پہ عمل کرنا ہمارے زندگی کا پہلا حصہ ہونا چاہیے۔ انسان کے طبیعت میں اگر ہم دیکھیں گے تو انسان کی طبیعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے حکموں پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ خدا کے حکموں کے خلاف گئے ہیں، اور آج بھی یہ ہے۔ آج بھی ہم خدا کے حکموں کے خلاف جاتے ہیں، اور یہ شک کی بات نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہم کو یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ اسرائیلیاں سارے دنیا میں خدا کے لیے گواہی بننا تھا۔
نیا عہد نامہ اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کا حکم ان پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ تھا کہ ایمان رکھنے والے سارے دنیا میں جا کے مسیح کی خوشخبری کے بارے میں لوگوں کو بتانا۔ ایمان رکھنے والے سارے دنیا میں جانا ہے، مگر یہاں جو ہے اسرائیلیوں کو سارے دنیا میں جانا نہیں تھا، بلکہ دنیا والوں کو ان کے پاس بلانا تھا۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اسرائیلیاں اپنی زندگی کو اس طریقے سے بنانا کہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کے خدا کے پاس آئے ویسا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلیاں اپنی زندگی کو کیسا بنا سکتے تھے کہ لوگ ان کے زندگی کو دیکھ کے خدا کے پاس آئے ویسا۔ میرے بھائی، اس کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ خدا کے حکموں پہ عمل کرنا۔ اگر ان لوگ خدا کے حکموں پہ عمل کریں گے تو خدا ان لوگوں کو برکت دے گا، اور ان کے برکت کو دیکھ کے ساری دنیا کی قوم خدا کے پاس آئیں گی۔ لوگ جانیں گے کہ اسرائیلیوں کا خدا زندہ اور سچا خدا ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا ان لوگوں کے ہاتھوں میں تعلیم دینے کی خدمت گزاری سونپا۔ ان لوگوں خدا کے حکموں پہ عمل کرنا تھا، اور خدا کے سارے باتیں اپنے بچوں کو سکھانا تھا، اور اپنے بچوں کے بچوں کو بھی۔ میرے بھائی، یہ ذمہ داری جو ہے خدا صرف اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں سونپا نہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں میں بھی سونپنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھوں میں بھی سونپا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں اور ان کے دلوں میں خدا کی تعلیم بھریں۔ ہمارے بچوں کو یسوع مسیح کے سچائی میں لانا ہے اور خدا کے راہوں پہ چلنے کی نیک ہدایت کرنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 25 سے 49 تک، جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں۔ اور جب تم سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو، جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے۔ تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے، بلکہ بالکل نابود کر دیے جاؤ گے، اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کرو گے، جو نہ دیکھتے نہ سنتے نہ کھاتے نہ سونگتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تم کو مل جائے گا، بشرطے کہ تم اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈو۔ جب تم مصیبت میں پڑو گے اور یہ ساری باتیں تم پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تم خداوند اپنے خدا کی طرف پھرو گے اور اس کی مانو گے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تم کو نہ تو چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی، اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تم ان گزرے ایام کا حال جو تم سے پہلے ہو چکے پوچھو، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کرو کہ اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جیسے تم نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلے سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے
جو خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے۔ یہ سب کچھ تم کو دکھایا گیا تاکہ تم جانو کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوائے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تم کو سنائی تاکہ تم کو تربیت کرے، اور زمین پر اس نے تم کو اپنی بڑی آگ دکھائی، اور تم نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی۔ اور چونکہ اسے تمہارے باپ دادا سے محبت تھی، اسی لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور تمہارے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تم کو مصر سے نکال لایا، تاکہ تمہارے سامنے سے ان قوموں کو جو تم سے بڑی اور زوراور ہیں دفع کرے، اور تم کو ان کے ملک میں پہنچائے اور اسے تم کو میراث کے طور پر دے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ بس آج کے دن تم جان لو اور اس بات کو اپنے دل میں جما لو کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تم اس کے آئین اور احکام کو جو میں تم کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تمہارا اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے تمہاری عمر دراز ہو۔ پھر موسیٰ نے یردن کے پار مشرق کی طرف 3 شہر الگ کیے، تاکہ ایسا خونی جو انجانے بغیر خادمی عداوت کے اپنی پڑوسی کو مار ڈالے وہ وہاں بھاگ جائے، اور ان شہروں میں سے کسی میں جا کر جیتا بچ رہے۔ یعنی روبینیوں کے لیے تو شہر بسر ہو جو ترائی میں بیابان کے بیچ واقع ہے، اور جدیوں کے لیے شہر رامات جو جلیاد میں ہے، اور منسیوں کے لیے بسن کا شہر جولان۔ یہ وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے پیش کی۔ یہی وہ شہادتیں اور آئین اور احکام ہیں جن کو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے مصر سے نکالنے کے بعد یردن کے پار اس وادی میں جو بیت فغور کے مقابل ہے کہہ سنایا، یعنی اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ملک میں جو حشبون میں رہتا تھا، جسے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکالنے کے بعد مارا، اور پھر اس کے ملک کو اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اموریوں کے ان دونوں بادشاہوں کا یہ ملک یردن پار مشرق کی طرف ارویر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، کوہ سیون تک، جسے ہرمون بھی کہتے ہیں، پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں یردن پار مشرقی طرف میدان کے دریا تک جو پسگا کے ڈھال کے نیچے بہتا ہے، وہاں کا سارا میدان شامل ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آج بھی اگر آپ اسرائیلیوں کی حالت پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرانا عہد نامہ کے وقتوں سے ان لوگاں خدا کے نافرمان نہیں تھے، بلکہ وہ زمانے میں بھی نافرمان رہنے کے ساتھ ساتھ آج بھی ان لوگاں نافرمان ہیں۔ آج بھی ان لوگاں قوموں کے درمیان یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان لوگاں وہ لوگ ہیں جو خدا کے نافرمان ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ان لوگاں دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے ہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ ان لوگاں وہ کام کرے جو خدا کے نظروں میں برا تھا۔ اب آپ لوگوں میں سے شاید کوئی یہ بولیں گا کہ آج ان کے پاس زمین ہے، اور لوگاں جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں کی بھی ایک زمین ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کے پاس آج زمین ہے، مگر ان لوگاں امن اور چین کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج ان لوگاں مصیبت میں ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن خدا واقعی میں ان کو اپنے زمین پہ لائیں گا تو اس وقت امن اور چین رہیں گا۔ آج بھی اسرائیلیاں خدا کے عدالت کے ہاتھ کے نیچے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خدا سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہماری نافرمانی ہمارے کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ لوگوں کا توجہ خاص طور سے آیت 37 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، اور چونکہ اسے تمہارے باپ دادا سے محبت تھی، اسی لیے
اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور تمہارے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تم کو مصر سے نکال لایا۔ میرے دوست، خدا اسرائیلیوں کے ساتھ یہ اس لیے کرا کہ انہیں ان سے بے انتہا محبت رکھتا تھا۔ ان میں کچھ اچھائیاں نہیں تھے۔ یہ لوگ منڈ قسم کے لوگ تھے۔ یہ لوگ ذرے میں اپنی پیٹھ خدا سے پلٹا دیتے تھے۔ یہ لوگ ذرے میں خدا کو بھول جاتے تھے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی محبت ان کے ساتھ تھی۔ اچھائیاں جو ہیں اسرائیلیوں میں نہیں تھے، اچھائیاں خدا میں تھے۔ میرے بھائی، خدا آپ سے بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ انہیں اپنے فضل کے ذریعے سے ہم کو نجات دیتا ہے۔ ہم پیدائشی گنہگار تھے اور گنہگار ہیں، اور یہ زمین پہ رہے تک یاد رکھو، یہ زمین پہ رہے تک ہمیشہ ہم گنہگار رہیں گے۔ مگر خدا کیونکہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمارے لیے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا راستہ نکالا، اور وہ راستہ ہے یسوع مسیح۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔